अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल दा अवामी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सिंध हुकूमत के उन 3 लेटर्स को ख़ास तौर से शामिल करेंगे जो कि लेटर्स कम और तोप के गोले ज़्यादा हैं, जो कि वफाक के इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पर फेंके गए हैं, उन्हें डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कि वो वफाक के रोटेशन पॉलिसी के 3rd फेज़ का नोटिफिकेशन जारी करने की गलती ना करें। ऐसा करने की सूरत में जो है उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए कि उस रोटेशन पॉलिसी के जद में आने वाले सिंध पुलिस के 5 DIG जो है वो उनकी हक में अदूली करके उनके रुसवाई का बाइस बनेंगे। यानी कि एक तरीके से वो खुद बगावत के भी मुर्तकिब होंगे अगर वफाक ने रोटेशन पॉलिसी का 3rd फेज़ के नोटिफिकेशन जारी करने की गलती की। जबकि इसके अलावा जो है इन तीनों लेटर्स के और कोई मकासद मां सिवाय सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह के अपने बरादर निस्बती सैयद अमीर हैदर शाह को सेक्रेटरी स्टेट बनाने के लिए राय हमवार करने के और कुछ भी नहीं है। इन लेटर्स का मकसद जो है मौजूदा सेक्रेटरी स्टेट अफजल लतीफ़ को मुतनाज़ा बना के उनकी जगह अपने बरादर निस्बती सैयद अमीर हैदर शाह को नया सेक्रेटरी स्टेट बनाने के लिए राय हमवार करने के और कोई मकसद जो है इन लेटर्स का नज़र नहीं आता। इस पर गर्चे रद्द अमल जो है वफाक के सेक्रेटरी स्टेट की जानिब से नहीं आया, लेकिन हमारे नुमाइंदा खसूसी जो है क़यामत गुल की जो वहाँ गुफ्तगू हुई उस पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो है हम खुद जेल पुलिस के जो है एक ताज़ा तरीन सूरत हाल, ताज़ा तरीन खबर शामिल करेंगे। वहाँ क्या हो रहा है कि 2 DIGs रिटायर्ड होने जा रहे हैं, उनकी जगह पर 2 सीनियर सुपरिटेंडेंट को जो है DIG के ओहदे पर तरक्की दी जा रही है, लेकिन इनमें एक और सीनियर सुपरिटेंडेंट भी जो है DIG बनने के उम्मीदवार के हिस्से से उभर आए। देखते हैं कि उनका आगे क्या होने जा रहा है। इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। और आज कुछ SHOs की पोस्टिंग हुई जो कि मुतनाज़ा थे, उन पर भी बात करेंगे। और बलूचिस्तान पुलिस में क्या हो रहा है, आया बलूचिस्तान पुलिस को इस वक्त जो है क्या राव अनवार फार्मूले पर चलाया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में जो है ट्रेनिंग के हवाले से ट्रेनिंग सेंटरों में क्या हो रहा है, नए DIG ट्रेनिंग के जो है क्या इकदाम उन्होंने किए आते ही, उस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि आखिर सिंध हुकूमत ने जो 3 लेटर्स जारी किए हैं रोटेशन पॉलिसी से मुतालिक, उसके मकासद क्या हैं। मकासद क्या आया, वफाक के सेक्रेटरी स्टेट अफजल लतीफ़ को मुतनाज़ा बनाना है, उन्हें रोकना है, उन्हें डराना है, उन्हें धमकाना है, उन्हें ब्लैकमेल करना है कि वो रोटेशन पॉलिसी के जो 3rd फेज़ का जो नोटिफिकेशन है उसको जारी करने की गलती ना करें। अब जो लेटर उन्होंने लिखे हैं उनमें जो है वो रोटेशन पॉलिसी के 2nd फेज़ में जो ग्रेड 20 के अफसरान जो DMG के और पुलिस के जो ऑलरेडी ट्रांसफ़र होकर नई जगह पर उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है, उनके LPR जो है वो रोके गए हैं और उनके जो LPC उनके रोके गए हैं और उनके ACR को जो है ख़राब करने के लिए बाकायदा लेटर भी लिख दिए गए हैं। अब उनमें शामिल जो है काज़म हुसैन जत्तोई है, जायद अली अब्बासी है, DIG नईम शेख है, जावेद अकबर रियाज है, अब्दुल्ला शेख, उमर शाहिद है, नुमान सिद्दीकी और साकिब इस्माइल मेमन है। इनके जो है वो एक तरीके से इन पर इल्ज़ामात ये लगाए गए कि उन्होंने हुकूमत से बाज़ाब्ता रिलीविंग लेटर नहीं ली और इस तरह से ना करके जो है उन्होंने जो है वो सिविल सर्विसेज रूल और पुलिस रूल्स के सरीहन खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा इस जुर्म पर जो है उनकी जो है वो LPC जो है लास्ट पे स्लिप जो है रोक दी जाए, यानी उन्हें तनख्वाहों से महरूम कर दिया जाए, यानी बतौर सज़ा। और दूसरी बात, उनको जो है वो उनके ACR ख़राब कर दिया ताकि उन्हें अगले ओहदों में आइंदा प्रमोशन ना दिया जाए। इस किस्म का जो है वो हरकंदा इस्तेमाल किया गया है। अब इनकी हैसियत क्या है इन लेटर्स की, इस पर गरचे खुद वफाक के सेक्रेटरी स्टेट की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया, लेकिन हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल ने जो है वो सेक्रेटरी स्टेट अब्दुल लतीफ़ के इंतहाई सेकंड करीबी जो रफ़का है उनसे जो उनकी गुफ्तगू हुई, उनका कहना है कि इसकी कानूनी इखलाकी हैसियत कुछ भी नहीं है सिवाय गीदड़ बक्की के, और यानी खसियानी बिल्ली खंबा नोचों के अलावा और कुछ भी नहीं। ये महज अपने जो है वो अना की
تسکین کے لیے، اپنی سپرمیسی ظاہر کرنے کے لیے جو ہے یہ لیٹرز لکھ کر جو روٹیشن پالیسی کے جو تھرڈ فیز میں جو ڈی آئی جی شامل ہیں انہیں پہلے سے جو ہے مینٹلی جو ہے ذہنی طور پر ان کو ڈرانے دمکانے کی یہ کوشش کی ہے کہ اگر روٹیشن پالیسی کے تھرڈ فیز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے تو وہ جو ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی غلطی نہ کرے. یہ کہنا ہے خود سیکریٹری اسٹیٹ کے قریبی رفقا کا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وفاق کے ملازمین ہیں، اور اگر وفاق کسی صوبائی ملازمین سے متعلق بھی کوئی اگر حکم نامہ جاری کرتی ہے تو وہ حکم نامہ جو ہے صوبائی حکومتوں کے جاری کردہ احکامات پر جو ہے وہ سپریم حیثیت رکھتا ہے، جس کی خود سپریم کورٹ کی رولنگ میں بھی جی اس کی تشریح ہو چکی ہے. لہٰذا یہ سب جو ہے وہ گیدڑ ببکی کے علاوہ اس کی کوئی اور اخلاقی قانونی حیثیت نہیں ہے، تاکہ یہ وفاق کو ایک طریقے سے ڈرایا دمکایا جا رہا ہے تاکہ وفاق جو ہے روٹیشن پالیسی کا جو تھرڈ فیز ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرے، جس میں خود اس وقت سندھ پولیس کے جو ہے وہ 5-6 ڈی آئی جیز کے نام شامل ہیں. اس میں خاص طور سے جو ہے حیدرآباد کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ، خود میر پور خاص کی ڈی آئی جی جو ہے ذوالفقار مہر، اور بے نظیر شہید آباد کے ڈی آئی جی خادم حسین رن، ویسٹ زون کراچی کے جو ڈی آئی جی ہیں ناصر آفتاب، اور ایس آر پی کے ڈی آئی جی جو ہے عاصم قائم خانی کے علاوہ ابھی نوزائیدہ جو ڈی آئی جی ایسٹ ہیں خود مقدس حیدر کے بھی نام اس میں شامل ہیں. یہ محض جو ہے اس نوٹیفیکیشن کو رکوانے کی غرض سے جو ہے اس وقت سیکریٹری اسٹیٹ کو جو ہے ڈرایا دمکایا جا رہا ہے کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کو جاری کرنے کی غلطی نہ کریں، ورنہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کے اس حکم نامے پر جو ہے سندھ کے ڈی آئی جی جو ہے اب کے بار جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کی غلطی نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے خود سیکریٹری اسٹیٹ کو جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک طریقے سے ایک بار پھر جو ہے صوبہ اور وفاق جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائیں گے. یہ ایک طریقے سے انہیں بلیک میل کرنے یا ڈرانے دمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس طرح کی گیدڑ ببکیوں سے جو ہے روٹیشن پالیسی متاثر نہیں ہوگی، اور چند ہی روز میں جو ہے یعنی کہ روٹیشن پالیسی کا تھرڈ فیز جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. یہ کہنا ہے خود سیکریٹری اسٹیٹ افضل لطیف کے قریبی رفقا کا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کے جو لیٹرز جاری کرنے کا مقصد جو ہے محض جو ہے موجودہ سیکریٹری اسٹیٹ افضل لطیف کو متنازع بنا کر جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے سید مراد علی شاہ اپنے قریبی جو ان کے برادر نسبتی ہے سید امیر حیدر شاہ کو نئے سیکریٹری اسٹیٹ بنانے کے لیے ایک طریقے سے راہیں ہموار کریں. اور یہ تمام ایک قسم کی سازشیں جو ہے وہ سیکریٹری اسٹیٹ افضل لطیف کے خلاف چل رہی ہے. اور سیکریٹری اسٹیٹ کے خلاف یہ سازشیں کی شروعات جو ہے خود وہ ٹرائیکا کر رہا ہے جو کہ اس وقت وفاق میں براجمان ہے، جن کا بدقسمتی سے تعلق جو ہے وہ سندھ صوبے سے ہے، اور وہ جو ہے جس میں خود سندھ کے پولیس کے جو کہ سابقہ گاڈ فادر بھی اس میں شامل ہیں. یہ ٹرائیکا جو ہے خود سیکریٹری اسٹیٹس کے جو ہے ہاتھوں اس وقت دکھی ہے، پریشان ہے، تکلیف زدہ ہے، اس لیے کہ سیکریٹری اسٹیٹ نے جو ہے ان کے ایک لاڈلے پیادے جو ہے سابقہ ایس ایس پی جو حیدرآباد تھے عبدالسلام شیخ کے جو ہے وہ ڈی آئی جی کے عہدے پر پرموشن کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر دی، جس کی وجہ سے ان کا پرموشن نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹرائیکا دکھی ہے، خاص طور سے جو ہے گاڈ فادر اور گاڈ فادر کی جانب سے جو ہے یہ اس وقت یہ سازشیں تیار کی گئی ہے سیکریٹری افضل لطیف کو یہاں سے بے دخل کرنے کے غرض سے، اور وہی راہ ہموار کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے برادر نسبتی سید امیر حیدر شاہ کو نیا سیکریٹری اسٹیٹ بنانے کی غرض سے، جس کے مقصد سے یہ تینوں لیٹر جو ہے وہ اس وقت سندھ حکومت نے بھجوائے، جس کی قانونی اور کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے. سندھ حکومت جو ہے یا کوئی بھی صوبائی حکومت جو ہے وفاق کے کسی ملازم کی جو ہے وہ لاسٹ پے سلپ روکنے کا کوئی جواز نہیں رکھتی. ایسے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و ساتھ کا سفر اسی گزارش سے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اب چلتے ہیں جیل پولیس کی جانب. جیل پولیس میں جو ہے 2 ڈی آئی جی ان کے ہیں. ایک تو راجہ ممتاز جو ہے یہ سکر کے ڈی آئی جی ہیں، یہ ریٹائر ہونا ہے جنوری میں. اسی طریقے سے جو ہے خود ضیاء الرحمان جو ہے یہ اپریل میں ریٹائر ہونے، یہ حیدرآباد میں ہے.
جو انسٹیٹیوٹ ہیں جیل پولیس کے، ان کے یہ ڈی آئی جی بتائے جاتے ہیں. یہ اپریل میں ریٹائر ہونے جا رہا ہے. اب ان دونوں کی جگہ جو ہے دو سینئر جو سپرنٹینڈنٹ ہیں، ایک جو ہے میر پور خاص کے جو اس وقت جیلر ہیں منور شاہ، اور اس طریقے سے جو ہے خود حیدرآباد ٹریننگ سینٹر کے جو ہے سپرنٹینڈنٹ پرنسپل جو ہے انور مصطفیٰ، ان دونوں کی جو ہے وہ اگلے عہدوں پر، یعنی انہیں ڈی آئی جی کے عہدے پہ ترقی دے دی جائے گی. لیکن اب ان میں تیسرا جو ہے وہ حسن سیتو بھی کود پڑے ہیں. یعنی حالانکہ جو سینئر نہیں ہیں، جو کہ اب گریڈ 19 میں جو پرموٹ ہوئے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کوئی اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، لیکن انتہائی جونیئر ہونے کے باوجود گریڈ 17 سے 18 میں گئے، 18 سے 19 میں چلے گئے، اور اب وہ گریڈ 20 کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں. اب انہوں نے پہلے کوشش کی کہ وہ منور شاہ کی جگہ جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ شامل کیا جائے اگلے عہدے پر پروموشن کے لیے. اس مقصد کے لیے انہوں نے خود آئی جی جیل جو ہے قاضی نذیر سے جو بھی رابطہ کیا، ان کو منانے کی، انہیں راضی کرنے کی کوشش کی. لیکن آئی جی جیل جو ہے وہ قاضی نذیر ایک اصول پرست ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ان کی یہ خواہش کو ٹکرا دینے کا نہیں، آپ سے جو ہے منور شاہ سینئر ہے، لہٰذا ان کا حق بنتا ہے انہیں جو ہے وہ ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی دے دی جائے گی. جس کے بعد جو ہے اب اطلاع یہ ملی کہ سینٹرل جیل کراچی کے جو جیلر حسن سیتو، انہوں نے جو ہے انہیں اپنے ہی آئی جی کو بائی پاس کرتے ہوئے بابر سندھو کی خدمات حاصل کر لیے. بابر سندھو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سابقہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں. ان کی خدمات حاصل کر کے اب انہیں جو ہے وہ حسن سیتو کو بھی ڈی آئی جی بنایا جا رہا ہے. ان کے لیے خاص طور سے جو ہے خود پولیس ٹریننگ، ان کا جو سینٹر ہے ان کی جیل پولیس کا، وہاں ایک نئی سیٹ جو ہے ڈی آئی جی کی کریٹ کر دی گئی ہے، اور وہاں پر جو ہے اب انہیں جو ہے وہاں کا ڈی آئی جی بنایا جا رہا ہے. یہ ضیاء الرحمان جو ہے یہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی ہیں، انسٹیٹیوٹ کے ڈی آئی جی نہیں ہے، لہٰذا اب خود ٹریننگ سینٹر کے جو ہیں وہاں پر بھی اب یہ ایک ڈی آئی جی کی پوسٹ کریٹ کریں گے. وہاں پر کہتے ہیں کہ حسن سیتو کو جو ہے ڈی آئی جی بنایا جا رہا ہے. حسن سیتو جو ہے یہ بیک وقت جو ہے جس طرح خود نصرت منگن جو ہے وہ آئی جی بھی تھے، اور ان کے پاس خود سینٹرل جیل کا بھی چارج تھا، ڈی آئی جی بھی تھے اور سینٹرل جیل کا بھی چارج تھا. اسی طریقے سے یہ اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے جو ہے ڈی آئی جی بھی بننا چاہتے ہیں، اور خود جو ہے یہاں پر خود یعنی کہ سینٹرل جیل کا بھی چارج اپنے پاس کرنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب اس مقصد میں یہ کامیاب ہوتے ہیں کہ، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے کوششیں شروع کر دی. تو چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق کو اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، بلوچستان پولیس میں کیا ہو رہا ہے؟ آیا بلوچستان پولیس کو جو ہے خود کیا راؤ انوار فارمولے پر اس وقت استعمال چلایا جا رہا ہے؟ پورے بلوچستان پولیس کو، جو کہ 40 پولیس مقابلے ہو چکا، جس کے سلسلے میں کل اپنے پروگرام میں تذکرہ کر چکا ہوں، جس پر ایک بہت ہی مجھے یعنی کہ شدید قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا کہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے جو ہے وہ بلوچستان کے آئی جی جو ہے رائے طاہر پر آپ نے بلا وجہ تنقید کی ہے، وہ تو بہت اچھے ہیں، اصول پرست ہیں، ایماندار ہے یہ وہ. تو میں نے اپنے سٹوری میں کہیں پر بھی ان پر جو ہے وہ کوئی ایسے براہ راست یا کوئی ایسے الزامات عائد نہیں کیے ہیں. جو ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کی رپورٹ باقاعدہ اس کی چھان بین اور تصدیق کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا. جو واقعات تھے خود میر مرتضیٰ بھٹو قتل کیس میں، وہ 2 سال جیل میں تھے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس طریقے سے سانہ سائیوال میں جو کچھ ہوا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس سے نہ خود رائے طاہر اس سے انکار کر سکتے، نہ کوئی اور انکار کر سکتا، جس کا میں نے تذکرہ کیا. اب آج ہم باقی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئے ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ آخر ڈی پی او کی جو 33 پوسٹیں ہیں اس بلوچستان پولیس میں، آخر اس میں 20 ڈسٹرکٹ میں جو ہے انہوں نے ڈی ایس پیز کو جو ہے ڈی پی او کی حیثیت سے کیوں پوسٹ کیا؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ریویژن ہے وہاں جو ڈی آئی جی کی پوسٹ ہے وہاں پر آپ نے گریڈ 18 کے جو ہے ایک ایس پی کو ایز اے ڈی آئی جی نذیر کرد کو آپ نے کیوں پوسٹنگ دی؟ اس کی سوال تو پیدا ہے، اس کا سوال تو بنتا ہے. اب اس طریقے سے یہ بھی معلوم آج ہوا اطلاع، یا ہمارے نمائندے نے یہ بھی اطلاع دی کہ وہ اصل میں خاص طور سے اپنے ساتھ جو ہے جواد قمر اور آصف شہزاد کو پنجاب پولیس سے لائے ہیں. اب جواد قمر کی بھی پوزیشن جو ہے وہی راؤ انوار والی ہے.
پولیس مقابلوں کے وہ بھی ماسٹر بتائے جاتے ہیں. ان کی وہاں سی ٹی ڈی میں پوسٹنگ تھی, ان کے ساتھ تھی تھانہ سائیوال میں, وہ بھی جو ہے وہ خود رائے طاہر کے شانہ بشانہ تھے. اب انہیں وہاں سے لانے کے بعد ایک ایس پی کو جو ہے وہ سی ٹی ڈی کا ڈی آئی جی بنانے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی, جبکہ اب خود سندھ پولیس سے ایک سی ٹی ڈی کے ایک ایکسپرٹ جو ہے عمر شاہد جو ہے, ان کا روٹیشن پالیسی کے تحت بلوچستان پولیس جب ٹرانسفر ہو چکا ہے تو انہیں جو ہے سی ٹی ڈی کا ڈی آئی جی کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے. ابھی بھی سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی کی حیثیت سے خود جواد قمر جو کہ ایس پی ہیں ان سے کیوں کام لیا جا رہا ہے؟ آخر کوئی دال میں کالا تو ہے نا. اب آپ کے پاس ایک اس کا سبسٹیٹیوٹ موجود ہے, عمر شاہد گریڈ 20 کا ہے, جو کہ جنہیں سی ٹی ڈی سندھ میں کام کرنے کا تجربہ حاصل ہے, ایک اچھے منجے ہوئے ڈی آئی جی ہیں, انہیں آخر آپ سی ٹی ڈی کا ڈی آئی جی کیوں نہیں بنا رہے؟ یہی حال جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن میں آصف شہزاد جو کہ ایس پی ہے, انہیں آپ نے ڈی آئی جی کا چارج دے دیا. آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک کماؤپوت پوسٹ ہے, آپ نے اپنے جانشین کو وہاں کا ڈی آئی جی بنا دیا, جہاں کر 20-25 کروڑ روپے کا صرف ہر مہینے جو ہے وہ پیٹرول کا گپلا ہوتا ہے. یہ خود کہنا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے وہ امان اللہ مبارکی کی رپورٹ ہیں. اب اس میں مزید بھی وہ رپورٹیں مرتب کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جو ہے مزید جو ہے بلوچستان پولیس کی کرپشن اور ان کی بے ضابطگی بھی ہم ناظرین آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں کچھ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہے. یعنی کراچی پولیس میں جو ہے ایس ایچ او جو ہے وہ دبئی کے شیخوں سے بھی آگے بڑھ چکے. ایک ایس ایچ او جو کہ اندرون سندھ سے آتا ہے, یعنی کہ ان کے پاس جو ہے وہ پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے کراچی آنے کے لیے, یعنی کہ اتنی وہاں پر غربت ہے. یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ ایک سال میں جو ہے تقریباً آدھے ارب کا مالک بن چکا ہے, 48 کروڑ روپے جو ہے پچھلے وہ 9-10 مہینے کی پوسٹنگ میں جو ہے وہ بٹور چکا ہے. اب جا کے جو ہے وہ انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے. یعنی کہ 1 کروڑ روپیہ ہفتے کی انکم تھی اور 4 کروڑ روپیہ مہینہ کما کے جو لڑکانہ ڈمپ کرنے جایا کرتا تھا. پتہ نہیں اتنی بڑی رقم وہ کون سے بینک میں جمع کرایا کرتا تھا. ایک معمولی پولیس افسر جو کہ وہاں سے جب کراچی ٹرانسفر ہوتا ہے تو ان کے پاس کراچی آنے کے لیے جو ہے وہ کرائے کے پیسے نہیں ہوتے, لیکن کراچی سے جب جاتے ہیں کہ تو وہ آدھے ارب کا مالک بن کے چلا جاتا ہے. یہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کی رپورٹ ہے. آج جو تبدیلیاں ہوئی ہیں, تبدیلیاں کچھ اس طریقے سے ہوئی کہ سجاد جو 2 سال سے ایس ایچ او پریڈی تھے ان کو ٹرانسفر کر کے گزری کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے, اور گزری سے ایس ایچ او آغا معشوق کو جو ہے پریڈی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا. سجاد کو نقصان جو ہے گزری میں بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ گزری میں 8 گیسٹ ہاؤس ہیں اور ہر گیسٹ ہاؤس سے جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار روپے منتھلی آتی ہے, اور جاتے ہی جو ہے 8 کے 8 گیسٹ ہاؤس پر جو ہے 1-1 لاکھ کی فٹیک مار کے 20 لاکھ روپے کی انکم تو یہ ایک ہی جھٹکے میں ہونے کا امکان ہے. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے خصوصی کا. اسی طریقے سے جو ہے کلاکوٹ کے جو ایس ایچ او ہے, جو کلاکوٹ کے بغیر رہنا پسند نہیں کرتے تھے, آصف منور, کیا وجہ ہے کہ آخر وہ 1 ماہ کی چھٹی پر چلے گئے اور ان کا چارج زبیر اسلام صدیقی کو ان کی جگہ ایس ایچ او کلاکوٹ لگا دی گئے, اس لیے کہ انہیں جو ہے ایسٹ نظر آ رہا ہے. ایسٹ میں ان کا باس جو ہے وہ مقدس حیدر کی پوسٹنگ ایز اے ڈی آئی جی ہو چکی ہے, وہ ایسٹ کا سب سے کوئی نہ کوئی اچھا تھانہ ان کے نام کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ آصف منور اپنی رضامندی سے جو ہے کلاکوٹ تھانے کا چارج چھوڑ کے چلے گئے. ہمایوں باکسر جو کہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کے لگنے کے خواہش مند تھے, لیکن میڈیا میں پہلے سے خبریں آنے کے بعد اب وہاں نہ لگ سکے, اور آخر میں اب دوبارہ انہیں زمان ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا. صفدر مشوانی بھی کھوکھرا پار تھانے کے ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو گئے. فراز احمد خان ایس ایچ او سعود آباد, اور گلزار تونیو جو لانڈی سے جو ہے کرپشن اور آرگنائز جرائم کے اڈے چلانے کے جرم میں معطل ہوئے تھے, ریورڈ ہوئے تھے, انہیں عوامی کالونی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے. سب سے بڑھ کر جو ہے خود سرجانی ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او اسد نبی کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. ان کی جگہ جو ہے عظیم سولنگی کو ایس ایچ او کا چارج دے دیا گیا ہے. اب اسد نبی جو ہے وہ ایک امیر ترین پولیس افسر بننے میں کامیاب ہو گئے, لہٰذا وہ اب دوبارہ کسی نہ کسی اچھے تھانے کا ایس ایچ او لگ جائیں گے. لیکن ان کی تبدیلی سے ویسٹ زون کی خاتون ایس ایس پی کو ضرور دھچکا لگا ہوگا. ان کے بہت سارے یعنی کہ انڈر کنسٹرکشن جو پروجیکٹ ہیں وہ متاثر ہوئے ہوں گے خود اسد نبی کے ٹرانسفر ہونے سے. آج ایک اور جو ہے ایس ایچ او کی پوسٹنگ کی گئی تھی خود نیو کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے میں ایز اے ایس ایچ او اسرار کی. ان کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں مقدمے بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن پتہ نہیں کیوں
قائم مقام ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے کون سے سیاسی دباؤ میں آ کر ان کی پوسٹنگ وہاں کر دی، لیکن مقدس حیدر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر جو ہے وہاں سے تبدیل کر دیا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں ہیں، آپ کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو انہیں جو ہے چارج لینے سے منع کر دیا گیا۔ ناظرین، قبل کہ میں اجازت چاہوں جانے سے پہلے خود ہم پولیس ٹریننگ سینٹرز کی خبریں آج کچھ شامل کرتے ہیں۔ عبدالحمید کوسو جو نئے ڈی آئی جی اس وقت ٹریننگ ہیں، انہوں نے آج سکرن پولیس ٹریننگ سینٹر کا وزٹ کیا، 1 گھنٹے وہاں پر رہیں اور نوجوانوں سے ان کی ملاقات ہوئی جو کہ وہ ٹرینی ہیں، ان سے ان کی شکایات پوچھی کہ ان سے کوئی کرپشن یا کچھ ایسا ویسا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن کوئی ایسی شکایت ان کو وہاں سے موصول نہیں ہوئی۔ سابقہ ڈی آئی جی جو تھے عمران یعقوب نے کرپشن پر خود خیرپور ٹریننگ سینٹر سے جس سب انسپکٹر غلام محمد رین کو سسپینڈ اور ریورٹ کر دیا تھا، انہیں جو ہے نئے ڈی آئی جی عبدالحمید کوسو نے جو ہے پر دوبارہ پروموٹ کر دیا سب انسپکٹر کے عہدے پر، انہیں سکرن سے دوبارہ جو ہے پہلے سعید آباد اور سعید آباد سے اب خیرپور ٹریننگ سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ جو ان کا آرڈر ہے، اب یہ آرڈر جو ہے وہ ان کے عزائم کی اس وقت عکاسی کر رہا ہے عبدالحمید کوسو نئے ڈی آئی جی کی، کہ وہ کون سے منشور کو لے کے آگے چلیں گے۔ آیا وہ ٹریننگ سینٹر سے جو ہے کرپشن اور بے ضابطگی کا خاتمہ چاہیں گے سابقہ ڈی آئی جی عمران یعقوب کی طرف سے، یا کہ وہ پھر وہی کرپشن کو آگے بڑھاوے کا باعث بنیں گے؟ اس غلام محمد رین کو جو ہے اگلے عہدے پر پروموٹ کر کے خیرپور ٹریننگ سینٹر بھجوانے کا مقصد اس سے صاف ظاہر ہے کہ نئے ڈی آئی جی عبدالحمید کوسو کے عزائم کیا ہے۔ ناظرین، آج ایک اور اچھا کام جو ہے وہ خود جام نواز ٹریننگ سینٹر کے پرنسپل عطا اللہ چانڈیو نے کیا۔ انہوں نے جو ہے مسجد نبوی وہاں کے نام سے، مسجد نبوی کے نام سے ایک نئی مسجد انہوں نے تعمیر کروا لی ہے خود جام نواز ٹریننگ سینٹر میں، اور وہاں پر جو ہے وہ آج تقریباً جو ہے وہ لوور کورس کی جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ تھی۔ اطلاع یہ ملی تھی کہ وہاں جو ہے وہ نئے جو ان کے جو سی ڈی آئی انہوں نے جو ہے 100 روپے جو ہے ان تمام ٹرینیوں سے جو ہے مٹھائی کے نام پہ وصول کیے تھے۔ خود جو ہے عطا اللہ چانڈیو جو ہے مسجد میں نماز پڑھتے، انہوں نے جو ہے ایک ٹرینی کو بلا کر ان سے پوچھا بھی کہ آپ سے کسی نے کوئی رشوت تو نہیں لی؟ پہلے تو انہوں نے منع کر دیا، لیکن جب ان کے سر پر ہاتھ رکھے گئے کلمہ پڑھ کے کہو کہ آپ سے کسی نے پیسے تو نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ان سے 100 روپے جو ہے جو ان کے سی ڈی آئی ہے منظور راجپڑ نے لیے، جس کے بعد جو ہے پھر منظور راجپڑ نے برضا خوشی وہ تمام 100 روپے تمام جو ٹرینیوں کو واپس کر دی۔ اس طریقے سے انہوں نے تقریباً 50,000 روپے جو ہے نئے ٹرینیوں سے رشوت مٹھائی کے نام پہ لیے تھے۔ ناظرین، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک میسج جانے سے پہلے میں دوں گا، اپنے جو میسج دوں گا خدا آئی جی سندھ مشتاق مہر کو، کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ پولیس کے ہاتھوں جو ہے کراچی کے بے گناہ شہریوں کی ہلاکت کا سلسلہ بند ہو، تو خدا کے واسطے جو یہ نئے ٹریننگ کر کے جو جاتے ہیں، یعنی نئے جو پولیس والے بھرتی ہو کے جا رہے ہیں، انہیں کم از کم 3 سال تک جو ہے پولیس ہیڈ کوارٹرز میں رہنے پر پابند کریں۔ یہ جو کورنگی کے علاقے میں جو پولیس کانسٹیبلوں کے ہاتھوں جو ایک بے گناہ واصف نامی نوجوان جو ہلاک ہوا ہے، وہ ویڈیو دیکھنے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ چاروں پولیس والے جو تھے وہ اناڑی تھے، انہیں یہی نہیں معلوم تھا کہ وہ کس پر فائرنگ کریں، اس لیے کہ وہ ابھی ٹریننگ کر کے آئے اور انہیں فوری طور پر جو ہے وہ تھانوں میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی، جنہیں ابھی اچھی طریقے سے تجربہ ہی نہیں ہے، جو کہ رائفل بندوق چلانا ہی نہیں جانتے ہیں، انہیں اتنے حساس تھانوں میں، اول تو انہیں تھانوں میں پوسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو پہلے کم از کم 3 4 5 سال جو ہے پولیس رولز کے تحت جو ہے وہ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں آپ رکھیں، اس کے بعد انہیں تھانوں میں ان کی پوسٹنگ کرے۔ ابھی اس وقت جو ہے ایسٹ اور ویسٹ کے تقریباً تھانوں میں جو ہے 2000 سے زائد پولیس والے جو ہیں جو کہ نئے ہیں، ان کی پوسٹنگ تھانوں میں کر دی، اس لیے کہ تھانوں میں شارٹیج ہے عملے کی، تو وہ شارٹیج کو پوری کرنے کے لیے آپ نے نئی نفری کو جو ہے وہاں پوسٹ کر دی۔ اب نئی نفری جو ہے وہ موت کے پروانے بن کر اس وقت وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، یعنی ان کے ہاتھوں نہ جانے اور کتنے بے گناہ شہری ہلاک ہوں گے اگر انہیں فوری طور پر جو ہے ہیڈ کوارٹر میں نہیں بھیجا گیا۔ تو یہ میں اپنے قابل احترام جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کو مخاطب کروں کہ خدا کے واسطے یہ فوری طور پر یہ حکم جاری کرے تاکہ کراچی کی شہری جو ہے مزید پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ ہلاک ہونے سے بچ جائے۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔